बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, खासतौर पे आईएसआई ने बुलवाया कुछ सहाफ़ियों को, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया, कुछ को लालच दिया, कुछ को कोई और बात समझाई, तो उन्हें अलग अलग टारगेट दिए गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके साथ अलग अलग और बाज़ के साथ दो दो करके भी मुलाकातें की गई हैं। अब आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में नया चूरन लॉन्च होने वाला है। जो चूरन लॉन्च किया जाएगा, वो जो टारगेट दिए गए हैं चंद बड़े सहाफियों को, और इनमें चंद ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को गलत करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्शन को जाली करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर थोड़ी बहुत आवाज उठाते रहे। लेकिन अब वो सहाफी एक नया चूरन बेचेंगे। वो चूरन मेरे सामने आ गया, मैं आपको बता देता हूं। ये खबरें आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। एक तो आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा जी पेट्रोल के नए जखायर के ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल निकलने वाला है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सहाफियों को यह कहा है कि तुम जाओ और जाकर मार्केट के अंदर उम्मीद फैलाओ, लोगों को ये कहो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक होने वाला है, हालात बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसी कोशिश आसिम मुनीर साहब के आने के बाद से लेकर अब चौथी मर्तबा की जा रही है। एक मर्तबा कोशिश की गई इंतखाबात से पहले कि जैसे ही इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान बदलने वाला है। फिर एक दफा कोशिश की गई जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर रीलॉन्च किया गया, वो कोशिश भी नाकाम हुई। फिर SIFC जब बनाया गया उस वक्त एक कोशिश की गई, जमीन आसमान के कलाबे मिलाए गए। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर से एक कोशिश की गई, और अभी हाल ही में एक कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप ने जब तारीफ की आसिम मुनीर की। तो ये लगभग 4 मरतबा पहले कोशिश हो चुकी है और 5वीं मरतबा दोबारा से आपको बड़े पैमाने पर मार्केट में चूरन बेचने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1 जनाब, जो चीजें उनको दी गई हैं सहाफियों को, एक तो पेट्रोल के नए जखायर, ये अभी थोड़े दिनों में आप खबरें सुनेंगे। मादनियात जनाब पाकिस्तान में बहुत मिल रही हैं, गेम चेंजर बनने वाली हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में मिल गए हैं। हालांकि उनकी हकीकत क्या है, रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कहां काम आते हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है, पूरा एक वीलॉग बना के आपको बता देता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे 6-7 दिन काम किया है। ये चीजें एक आधे वीलॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। बैरूनी सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर आने जा रही है। ये भी सहाफियों को दावा किया गया कि आप ये वाला मंजन भी बेचें जाकर। गैस के जखायर मिल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान यहां से जाएगा चाइना, पाकिस्तान रशिया जाएगा, सेंट्रल एशिया में जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे, ईरान के रास्ते खुल जाएंगे, पाकिस्तान तुर्की और यूरोप तक पहुंच जाएगा और ट्रेनें चल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको आने वाले दिन में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बताई जाएंगी, और ये पाकिस्तान के ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बताई जाएंगी बल्कि सोशल मीडिया पे भी बताई जाएंगी। कुछ दिफाई मुआहदों का बड़ा ढोल पीटा जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान अपने तैयारे और हथियार बेचने जा रहा है। ये कुछ अर्सा पहले भी चूरन बेचा गया, दोबारा इसको रीलॉन्च किया जाएगा। आलमी सतह पे कुछ इदारों से राब्ता किया गया है, कुछ रिपोर्टें भी छपवाई जाएंगी, और ये जून के महीने में और जुलाई के महीने में बहुत शिद्दत से किया जाएगा, ताकि अवाम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान तो बहुत ठीक सिमत में जा रहा है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकायक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि हकायक साथ साथ आपके सामने रहे। ये बड़ी वारदात है, ये अंदर की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, और मैंने आपको इससे पहले बताया था, किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि बहुत सारे और सहाफियों ने बाद में तस्दीक कर दी कि बाकायदा पाकिस्तान के जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ISI के दफ्तर में बुलाकर पाकिस्तानी सहाफियों को धमकाया और उनको वार्निंग दी है, और कुछ को जो है वो लालच वालच दिया, कुछ को ये कहा कि आप हमारे साथ चलें, मामला ठीक हो जाएंगे, कुछ को ये बताया नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है। अब जरा आप देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है, जो बताया जा रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो आपको चूरन बेचा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हर दफा कौम को जब भी चूरन बेचा जाता है ना, तो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है पाकिस्तान के जर्नैलों को मिल जाता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए माफियाज को मिल जाता है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बनाकर रखते हैं और उनके साथ मिलकर कार्रवाइयां डालते हैं। देखिए, इस वक्त एक नया डाटा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसको शेयर किया, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस डाटा के मुताबिक अगर पाकिस्तान में आप गुर्बत की शरह को 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स के ऊपर फिक्स कर दें कि जो आदमी 8,500 रुपया महाना कमाता है, मुझे बताएं कि एक घर वालों का गुजारा 8,500 में हो सकता है। आज तो 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो 8,500 रुपए से कम आमदन वाले जो पाकिस्तान में है वो 30% हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि गुर्बत कहां पहुंच गई है। अगर इसको आप 10,000 पे ले जाएं
تو یہ 35% ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو 15,000 پہ لے جائیں تو یہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے, اور اگر آپ اس کو 30,000 پہ لے جائیں تو ان کی تعداد تو 60% تک پہنچ جائے گی. تو پاکستانیوں کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہے حقیقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تاجروں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بازاروں میں جو خرید و فروخت ہے وہ 70% تک کم ہو چکی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی. کوئی چیز بکے گی تو اس کے اوپر ٹیکس حکومت کے پاس جائے گا نا. جتنا پیسہ سرکولیٹ کرے گا, چیزیں بکیں گی, خریدی جائیں گی, اتنی دفعہ حکومت کے پاس ٹیکس جائے گا. جب چیزیں بک نہیں رہی, کاروبار ہی نہیں ہو رہا, لوگ خرید و فروخت کر ہی نہیں رہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, تو پھر حکومت کے پاس پیسہ کیسے جائے گا؟ تو پھر حکومت نے پیسہ اینٹنے کے لیے جو طریقہ کار بنایا, وہ کبھی پیٹرولیم کے اوپر لیوی لگاتے ہیں, آگے بتاتا ہوں میں آپ کو. بہرحال پہلے آپ جو آل پاکستان انجمن تاجران کے جو صدر ہیں اجمل بلوچ, انہوں نے اسلام آباد میں آ کر تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تنگ آ کر, اور انہوں نے کہا کہ 70% کمی آ چکی ہے بازاروں میں خرید و فروخت میں. 70%. 12 کروڑ شہری قوت خرید سے محروم ہو چکے ہیں. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ IMF کہہ رہا ہے. ہم نے 70 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی مشکلات نہیں دیکھی جتنی مشکلات ہم اب دیکھ رہے ہیں. یہ تاجروں نے اصل کہانی آپ کو سنائی, لیکن جو صحافی مل کر آئے ہیں وہ آپ کو کوئی اور واردات ڈالیں گے. آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ کو کون سا چورن بیچا جائے گا. میں بات کر رہا تھا لیوی کے اوپر, تو جناب لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے 4,000 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی جا چکی ہیں. یعنی 2022-23 میں جب یہ حکومت بنی تو انہوں نے 580 ارب روپے وصول کیے تھے. پھر جناب 23-24 کے اندر انہوں نے 1,019 ارب روپے وصول کیے. پھر 24-25 میں 1,220 ارب روپے وصول کیے, اور 25-26 کے پہلے 9 مہینوں میں انہوں نے 1,205 ارب روپے وصول کر لیے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لیوی کی مقدار اور عوام کی جیبوں پر ڈلنے والا جو ڈاکہ ہے اس کی مقدار میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ناظرین ایک خبر. اور ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں کہ اگر اتنے ہی اچھے معاشی حالات ہیں تو پاکستان سے سرمایہ باہر کیوں جا رہا ہے؟ محسن نقوی نے اپنے منہ سے کہا کہ $100 ارب گزشتہ چند سال میں پاکستان سے باہر چلے گئے. انہی کے دور میں, عاصم منیر صاحب کے دور میں, پاکستان سے باہر $100 ارب پاکستانی لے کر چلے گئے. اور یہ وہ پیسہ ہے جو انلیگل طریقے سے گیا. جو لیگل طریقے سے گیا وہ الگ ہے. ایئرپورٹوں کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر کوئی آدمی باہر نہ جائے. اس کے باوجود بہتر مستقبل اور روزگار کی تلاش میں اس سال کے پہلے 4 مہینوں میں 2.5 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک منتقل ہو گئے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مزدوری کرنے چلے گئے. ان میں 1,078 ڈاکٹر ہیں, اس میں 2,000 انجینئر ہیں, 419 نرسز ہیں, 1,650 اکاؤنٹنٹس ہیں, 9,500 کوکس ہیں, 1,235 الیکٹریشنز ہیں, 818 میکینکس ہیں, 550 کمپیوٹر ماہرین ہیں, اور 1.5 لاکھ مزدور اس میں شامل ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں پر دباؤ ڈال کر ایک الگ پاکستان کی پکچر دکھائے گی, اور دوسری طرف جو ریئل پکچر ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر سے جنریٹ ہونے والے اعداد و شمار دکھائیں گے. ایک اور کاروائی پاکستان میں ڈالی جا رہی ہے. وہ کاروائی انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کر دی. حالانکہ انصار عباسی صاحب نارملی ایسی چیزیں رپورٹ نہیں کرتے, لیکن میں ریاض الحق صاحب کی وال سے یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آئندہ سے جو وفاقی آڈٹ رپورٹ ہے, یعنی اب یہ چیزیں کیسے چھپائیں گے. ایک طرف تو صحافیوں کو تیار کر دیا کہ آپ نے اچھا اچھا دکھانا ہے, اچھا نہ بھی ہو تو جو ہم آپ کو کہیں آپ نے اچھا اچھا کر کے دکھانا ہے کہ جناب ہمارے تو خزانے نکل آئے, ہماری تو لاٹری لگ گئی, پاکستان تو بوسٹ کرنے جا رہا ہے, پاکستان تو اڑان اڑنے جا رہا ہے, جو عاصم منیر کا الفاظ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہاں سے اونچی اڑان کی طرف جائے گا, تو اونچی اڑان کے بعد ہمیں بری پہ بری خبر, بری پہ بری خبر مل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ زمینی حقائق سے آگاہ نہیں ہیں. تو زمینی حقائق کیا ہیں؟ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو وفاقی آڈٹ رپورٹیں بنتی ہیں, اس کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں جو کام کرتے ہیں. وفاقی آڈٹ رپورٹ میں سے بدعنوانی, بد انتظامی اور فضول اخراجات اور مالی خلاف ورزیوں کے جو مجموعی اعداد و شمار ہے وہ اب شامل نہیں کیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اب اعداد و شمار ہی نہیں ڈالنے, جو چیزیں غلط ہو جائیں ان کو بتانا ہی نہیں ہے قوم کو, اور ان کے مجموعی اعداد و شمار ہم اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کو اکٹھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے جناب یہ دیکھیں قوم کا پیسہ ضائع ہو گیا. تو اب اس قسم کی وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو صرف 4 ایگزامپلز دی ہیں, اور یہ چاروں کا ڈیٹا آج ہی آیا ہے. مہنگائی کا ڈیٹا اس کے علاوہ, اور ان کی عیاشیوں کا ڈیٹا اس کے علاوہ کہ جتنا پیسہ یہ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے پھرنے ٹرنے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو صرف یہ ٹارگٹ نہیں دیا گیا صحافیوں کو,
آپ حیران ہو جائیں گے کچھ صحافی جو جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے تھے، آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کے اوپر بڑا شدید دباؤ ہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان ہی ترقی کا دشمن ہے جناب، اور وہ جمہوریت کے خلاف ہے اور غیر جمہوری اور غیر سیاسی آدمی ہے۔ یہ بھی آپ آنے والے دنوں میں سنیں گے کہ عمران خان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان غیر جمہوری آدمی ہے، عمران خان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، عمران خان نے سب کو دھمکیاں دی ہیں۔ بھائی جلسوں کے اندر سارے پولیٹیکل لیڈر ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، تو کیا اس نے سڑکوں پہ گھسیٹ دیا؟ بتائیں نا۔ فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، تو کیا وہ منہ پہ آ کے کہہ سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے گو کے بہت ساری ایسے باتیں کی جن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمام پولیٹیکل لیڈر یہ باتیں عوام کے سامنے جلسوں میں کرتے ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، تحریک کے دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، لیکن صرف عمران خان کو پن پوائنٹ کیا جائے گا کہ جناب یہ آدمی قصوروار ہے۔ حالانکہ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمران خان الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اس کا مینڈیٹ عاصم منیر صاحب نے چھین کر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیا ہے۔ نمبر 2، کئی بار مذاکرات میں عمران خان دھوکہ کھا چکا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس کے بعد بھی انہوں نے مذاکرات کیے، ان مذاکرات میں دھوکہ دیا گیا، پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ مذاکرات کیے، پھر دھوکہ دیا گیا، پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے پھر مذاکرات کیے، پھر دھوکہ دیا گیا، پھر جب عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، دوبارہ انہوں نے مذاکرات کیے، حتیٰ کہ 26 نومبر کے قتل عام کے بعد بھی عمران خان صاحب نے مذاکرات کیے، لیکن بار بار دھوکہ دیا گیا۔ حکومت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ہم تو عمران خان صاحب کی ملاقات بھی آپ کی نہیں کروا سکتے، وہ اس لیے کہ یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ عمران خان بار بار مذاکرات کے لیے کہتا ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کو چورن بیچے گا کہ عمران خان مذاکرات کے خلاف ہے، یہ چورن آپ نے نہیں خریدنا۔ وہ سیاستدان ہے، مذاکرات ہی کرے گا، اور اس نے کہا ہے کہ مذاکرات کرو۔ پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اور ہائبرڈ نظام کے خلاف اس وقت عمران خان ہے۔ موجودہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ہائبرڈ نظام کی حامی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، لیکن اس وقت ماضی میں عمران خان کیا تھے؟ ماضی میں تو ساروں کا پتہ ہے سب کو، ہماری اپنی سوچ کچھ اور تھی، لیکن آج اگر کوئی آدمی اس بات پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالا جائے تو وہ عمران خان ہے، اور وہ ہائبرڈ نظام کا حامی نہیں ہے۔ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں بدلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا، یہ بھی عمران خان نے کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی اپنی بہنوں کے ذریعے سے، اپنی پارٹی کے ذریعے سے کئی مرتبہ جیل میں سے پیغام بھجوایا ہے۔ ناظرین، اس وقت وہی عمران خان جعلی مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، قید تنہائی کا سامنا کر رہا ہے، مگر پھر بھی عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ مذاکرات کرو، تو یہ چورن آپ نے نہیں لینا، کوئی بھی آپ کو بیچے تو۔ اب 18 سال کے ووٹر کے پیچھے پڑ گئے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ پہلے سن رہا تھا، اب میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا قمرزمان قاہرہ صاحب کا کہ جس بچے کو گھر کے مشورے میں آپ شامل نہیں کرتے۔ قاہرہ صاحب، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے 15-16 سال کا، اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں، مشاورت کے عمل کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے چیزوں کو اور وہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور بچے بہت سمجھدار ہیں، صرف ان کے مزاج کے اندر تیزی ہوتی ہے، نوجوان جب وہ ہوتے ہیں تو صرف مزاج کے اندر تیزی ہوتی ہے اور تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ قاہرہ صاحب اپنے بچوں کی طرف دیکھیں آپ، فوج کے اندر جو بچہ بھرتی ہوتا ہے وہ اسی عمر میں بھرتی ہوتا ہے۔ یعنی بلاول جب پارٹی کا چیئرمین اس کو بنایا گیا تو وہ 19 سال کا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ 18-19 سال کے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر بلاول کی چیئرمینی میں آپ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، آپ سارے کیوں اس کے ساتھ رہے؟ یہ تو بادشاہت والا نظام ہو گیا نا پھر۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو 18 سال سے 24 سال تک کے نوجوان ہیں، اگر ان کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو میری بات تم سارے کان کھول کے سن لو، تم لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، تمہارے لیے میں نہیں لڑوں گا، کوئی نہیں لڑے گا، کیونکہ ہمارے ووٹ کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، یہ تمہارا ووٹ کا حق ہے، تمہارے ووٹ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، خود اٹھ کر لڑو۔ اگر تم اپنا حق خود نہیں لے سکتے نا تو تمہارا حق کوئی نہیں لے کر دے گا۔ 18 سال سے 24 سال تک کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خود تنظیم بنائیں، خود اکٹھے ہوں، خود طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ اسکولوں میں ہیں، چاہے وہ کالجز میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے وہ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی یہ نوجوان موجود ہیں یہ اکٹھے ہوں اور اپنے حق کے لیے خود لڑیں۔ 18 سال سے 24 سال تک کے بچوں کا اگر ووٹ کا حق چھینا جائے تو خود کھڑے ہو جاؤ، ان کو گریبان سے پکڑو، 2 جھٹکے دو، یہ تمہارا حق تمہیں واپس دیں گے۔ تمہارے لیے ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمارا حق نہیں چھینا جا رہا، تمہارا حق چھینا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں لڑنا پڑے گا، جب تم لڑو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ تمہاری لڑائی ہے،
تم سے تمہارا حق چھینا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری لڑائی لڑیں اور تم بیٹھ کر تماشا دیکھو. نہیں, آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہو آپ سارے لوگ. اگر آپ سے آپ کا یہ حق چھینا جائے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جانا. ان کی اوقات نہیں ہے کہ تم سے 2 دن بھی لڑ سکیں. ڈٹ کر کھڑے ہو جانا, میری بات یاد رکھنا. اور جمہوری انداز میں کھڑے ہونے کی میں بات کر رہا ہوں. پکڑو ان کو گریبان سے, جا کر ان سے اپنا حق لے لو اگر یہ آپ کا حق چھینے تو. اب ناظرین کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. نمبر 1 تو یہ تہران میں عاصم منیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ صدر سے ملے ایران کے, وزیر خارجہ سے ملے, باقر کالیباف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو برف پگھلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. عاصم منیر صاحب نے امریکہ کا پیغام پہنچایا کیونکہ امریکہ عاصم منیر صاحب پہ بہت بھروسہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امریکی نمائندہ ہے جو ایران کے ساتھ ہمارے لیے بات چیت کر سکتا ہے. ایران کو اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہ ہمارا بھی لحاظ کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک رستہ کھلا ہوا ہے. بہرحال پاکستان کوشش کر رہا ہے امن کے لیے, اور اس کے امکانات کتنے ہیں یہ ہمیں اگلے 24-48 گھنٹوں میں آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ ٹرمپ کے ایک مشیر ہیں اور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں ڈین سکاوینیو, انہوں نے B-2 بمبر کی ایک ویڈیو لگائی ہے. اچھا, یہ تو لگاتے رہتے ہیں لوگ, تو اس میں عجیب کیا ہے؟ عجیب یہ ہے کہ اسی شخص نے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر بھی ہے, وائٹ ہاؤس کا ڈپٹی چیف آف سٹاف بھی ہے, اس نے آخری مرتبہ جب یہ ویڈیو لگائی تھی تو اس کے فوراً بعد, ایک دن کے بعد, اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تھا. ایگزیکٹلی وہی ویڈیو اس شخص نے دوبارہ سے لگائی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی چھٹیاں اور تقریبات اور اپنی مصروفیات منسوخ کی ہیں اس ڈر سے کہ بہت جلد امریکہ کو حملے کا ایک اور راؤنڈ کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ قطر بھی کوشش کر رہا ہے, عمان بھی کوشش کر رہا ہے. ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ بھی رابطے میں ہیں عباس عراقچی سے, اور یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے بیچ کا رستہ نکل آئے. ایران اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ فیس سیونگ دے دیتا ہے اور اس میں ایران کا کچھ بڑا نہیں جاتا, اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کچھ فائدے دے دیتے ہیں, تو پوری دنیا کے لیے, خاص طور پہ خطے کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوگی. لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے, دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں, تو پھر اس جنگ کے بعد جو اب جنگ دوبارہ ہوگی, میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں, پھر اس کے بعد دنیا اس طرح کی نہیں ہوگی جو اس سے پہلے تھی. بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. جیسا کہ پچھلے یہ جو 6 ہفتے کی ایک جنگ لگی ہے, اس نے بہت کچھ بدل دیا. امریکہ کی مت بدل کے رکھ دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے پریزیڈنٹ شی کو جب یہ کہا کہ امریکہ کی فوجی طاقت بے مثال ہے اور وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے, تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اتفاق نہیں کیا اس بات پہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ بات بتائی ہے. ادھر آبنائے ہرمز کو کافی حد تک نارملائز کر دیا ایران نے. 24 گھنٹوں میں ایران کے بقول 25 بحری جہاز وہاں سے گزرے, اور یہ سارے بحری جہاز نئے قواعد و ضوابط کے تحت وہاں سے گزرے, تو وہ بھی چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. اسرائیل کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لڑائی چاہیے اور وہ مکمل تباہی یا کنٹرول چاہتے ہیں ایران پہ, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو مستقبل میں اسرائیل کی جو ایکسپینشن کا ایک پروگرام ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو توسیع دیں, اپنی سرحدوں کو باہر دور تک لے کر جائیں, تو وہ اس کو روکنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ فی الحال اس وقت تو ایران ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایران اسی صورت میں بچ جائے کسی ڈیل کے نتیجے میں, تو انہیں تو لڑائی چاہیے. تو ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے آنے والے دنوں میں اس پہ ہم نظر رکھیں گے. پاکستان میں تھوڑا سا واپس آپ کو لے کر جاتا ہوں, 2-4 خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہری پور میں احتجاج کرنے والے خواجہ سراؤں پر پولیس نے تشدد کیا. حکومت نے پابندی لگا دی ان کے ناچنے پہ. نہ ان کے پاس کوئی نوکریاں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی بنیادی حقوق ہیں. خواجہ سرا کا ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے, انہیں پریشان کرتے ہیں, وہ کدھر جائیں؟ وہ بیچارے رقص کرتے ہیں, اپنا ایک ان کا کلچر ہے, وہ دکھا کے وہ جو ان سے ہوتا ہے وہ 4 پیسے کما لیتے ہیں. لیکن ان کے اوپر پابندیاں لگائی, وہ احتجاج کر رہے تھے, پولیس نے ان کو بہت مارا, بڑی زیادتی کی. اب یہ بروٹیلٹی جو ہے یہ بہت نامناسب ہے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اسے اس سارے معاملے کے اوپر نہ صرف ایکشن لینا چاہیے, بلکہ جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے. یہ معصوم لوگ ہیں, آپ ان کو کیوں مارتے ہیں, ان کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں تاکہ جو یو اے ای سے ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیوں ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. تو خواجہ آصف نے کہا کہ یو اے ای میں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارے کوئی امام مسجد نہیں ہیں. ان میں وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو نکالا ہے ان میں جرائم پیشہ بھی ہیں اور بیکاری ٹائپ کے لوگ بھی ہیں, تو سارے امام مسجد تو نہیں ہیں, اور یہ یو اے ای کا حق ہے کہ وہ ان پاکستانیوں کو یو اے ای سے نکالے. یہ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہے ان کا سٹیٹمنٹ ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. سال میں نے جنرل باجوہ کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا.
اور اس وقت جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد 1 سال تک فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر نہیں تھا، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر ندیم انجم تھا اور جنرل باجوہ پاکستان کا آرمی چیف تھا، یہ لوگ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، تو ان دونوں کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی، ان دونوں کو بلایا نہیں گیا۔ ان کو بچانے کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کو بچانے کے لیے اور ان سے پہلے جانے والوں کو بچانے کے لیے فیض حمید کا کیس انتہائی کمزور رکھا گیا، صرف سیاست میں مداخلت کا ایک لفظ استعمال کیا گیا۔ پوری لسٹ لکھ کر دی تھی نون لیگ کے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، ایم کیو ایم کے لوگوں کی، فضل الرحمان کے لوگوں کی، ہر بندے کی کوئی پولیٹیکل پارٹی، آپ نیم اینی پارٹی، سب کا لکھ کر دیا تھا کہ جناب ان ساروں کو بلائیں، بلا کر پوچھیں سیاست میں کہاں کہاں پہ کس کس نے مداخلت کی۔ اس میں بہت سارے جرنیل اور بہت سارے پردہ نشین اس کے اندر پھنستے تھے، لیکن ان سب کو بچانے کے لیے یہ گول مول قسم کا جملہ ضرور شامل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے سیاست میں مداخلت کے معاملے پہ فیض حمید پہ صحیح طریقے سے ٹرائل نہیں چلایا گیا۔ اگر صحیح طریقے سے ٹرائل چلاتے تو کئی جرنیل لٹک جاتے، کئی بندے اور اس کے اندر آ جاتے، کئی سیاستدان بھی اس میں آ جاتے اور پاکستان میں اچھا خاصا صفایا ہو جاتا گند کا، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں کیا گیا۔ باقی جرنیلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا، کیا عمران خان کو اس میں سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا عمران خان کو فوجی عدالت میں لے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم کو کوئی سیکرٹ ایکٹ ایسے نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے کوئی چیز شیئر کر دی ہے۔ عمران خان صاحب پہ ایک سائفر والا مقدمہ بنایا تھا، وہ ہائی کورٹ نے اڑا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کے علاوہ اس کے پلے اور کچھ نہیں ہے، ایک ہی مقدمہ بن سکتا تھا۔ اور کون سا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے؟ کیا وزیر اعظم کو انفارم نہیں کیا جائے گا سیکرٹ معاملات تو کس کو انفارم کیے جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ عمران خان پہ اس پہ بھی ایک مقدمہ بن جائے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہ اعتراض کر رہا تھا کرپشن کے خلاف جو ادارے کے اندر ہوتی ہے، تو یہ سابق ایئر مارشل جواد سعید، اس کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، پھر اس نے ایئر چیف کو اپیل کر دی اور ایئر چیف نے وہ سزا جو ہے وہ 2 سال کر دی۔ اب اس میں سے کتنا عرصہ تو کٹ گیا پہلے ہی، اب یہ چھوٹ جائے گا۔ یہی آپشن فیض حمید کے پاس بھی موجود ہوگا۔ اگر عاصم منیر نہیں چھوڑے گا تو یہ معاملہ چلا جائے گا ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ کے اندر اور ایک فوجی عدالت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو میں نے ابھی تک انفارمیشن اکٹھی کی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر بہت سارے لوپ ہولز چھوڑے ہیں۔ سیاست میں مداخلت میں تو سزا ہو ہی نہیں سکتی بھئی، کسی کو بلائیں گے، سنیں گے، کوئی گواہ ہوگا، کوئی شواہد ہوں گے، یہ تو جان بوجھ کر انہوں نے کیا۔ کیونکہ اگر فیض حمید کو سیاست میں مداخلت میں سزا دی ہوتی صحیح طریقے سے تو پھر ندیم انجم کو بھی دینی تھی، جنرل باجوہ کو بھی دینی تھی، ابھی جنرل عاصم ملک ہے ان کو بھی دینی تھی، پھر بعد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی دینی تھی۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک کام کیا۔ ابھی یہ جو لوگ بیانیہ بنا رہے ہیں نا، اچھل کود کر رہے ہیں کہ جناب فوج کے اندر احتساب کا عمل آپ دیکھیں، جناب یہ دیکھیں کہ فوج نے اپنے بندے کا احتساب کر دیا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی طرح احتساب کیا؟ عمران خان کی پوری فیملی کو رگڑ دیا گیا؟ کیا جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوا؟ عمران خان کے لوگوں کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا؟ کیا جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوا؟ عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی، جس طرح کی قید میں اسے رکھا گیا، کیا جنرل فیض کے ساتھ اس طرح سے ہوا؟ جنرل فیض کمفرٹیبل ہے، اس کی فیملی بھی اس کو جا کر ملتی ہے، باقی لوگ بھی اس کو جا کر ملتے ہیں، وکیل کے ساتھ وہ جب چاہے بلا کے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو جنرل فیض کو تو ایک بہترین اور شاہانہ انداز میں رکھا گیا ہے، اس کو ایئر کنڈیشن بھی اویلیبل ہے، سردی میں اس کو ہیٹر بھی اویلیبل ہے، اور وہ ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے، باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، اور بہترین بیڈ شیڈ لگے ہوئے، ماحول بنا ہوا ہے، پراپر ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر ہے۔ تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے، ان کے سروں کے اوپر بوریاں چڑھا کے، تاکہ انہیں کوئی دیکھے نہ کون لوگ مار رہے ہیں۔ نامعلوم افراد نے ان کو بہت بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں وہ ڈیل ہو رہی ہے، ادھر جو ٹارچر ہے وہ اندھا دھند ہو رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بدترین ٹارچر ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور اس ظلم اور جبر کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ آج اگر ایم پی ایز اور ایم این ایز کو مار پڑ رہی ہے تو کل باقیوں کو بھی پڑے گی۔ یہی مار پیپلز پارٹی والے، پی ایم ایل این والے بھی کھائیں۔ اگر آج فہیم خان نے مار کھائی ہے تو کل جناب یہ سعد رفیق کو پڑ سکتی ہے، اسی طرح کی مار اور لوگوں کو پڑ سکتی ہے، اور جمہوری ادوار میں پڑ سکتی ہے، جمہوری ادوار میں، کیونکہ یہ جمہوریت کے لبادے کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ اس کا ملبہ سیاسی جماعتوں پہ، پیپلز پارٹی پہ اور پی ایم ایل این پہ گرے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے مین کردار ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں پوری سہولت کاری ان معاملات میں کر رہی ہیں،
اور یہ وہ بندے ہیں ناظرین جن کے اوپر باہر بیٹھ کے بہت سارے لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ غدار ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں. یعنی کبھی باہر بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ سلم جاوید فلک جاوید کمپرومائزڈ ہے، وہ دونوں کی طرح باہر بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ فلانی شاندانہ گلزار کمپرومائزڈ ہے، کوئی آفرید کمپرومائزڈ ہے، کوئی فلاں بندہ کمپرومائزڈ ہے. بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ اپنا چورن بیلیے کہہ دیتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے کہ جناب وہ لاہور سے عالیہ حمزہ وہ